हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकबाल की शायरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, इकबाल जो हैं, हम इस वीडियो के अंदर इकबाल की ज़िंदगी के कुछ अहम हालात और वाक़यात और उनकी शायरी की बुनियादी सिफ़ात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। देखिए, इकबाल जो हैं, उनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल था। वो 1877 ईस्वी के अंदर सियालकोट में पैदा हुए। उनके जो बुज़ुर्ग थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो कई पुश्तों पहले इस्लाम कबूल कर लेते हैं और सियालकोट में आकर के सुकूनत इख्तियार करते हैं। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था और वो मज़हबी इंसान थे, दीनदार इंसान थे। उनकी वालदा भी बहुत मज़हबी थी। घर का माहौल जो था वो उनका मज़हबी था और तसव्वुफ़ का रंग गालिब था। तो इकबाल का जो परवरिश होती है, बचपन जो है उनका, वो सूफियाना माहौल में गुज़रता है। उनकी तरबियत उसी माहौल में होती है। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने मकतब में हासिल की, फिर उसके बाद वो मिशन स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं। सियालकोट के अंदर ही इब्तदाई तालीम इंटरमीडिएट तक उन्होंने वहाँ पढ़ा है। और जो मौलवी मीर हसन थे, उनके उस्ताद, जिन्होंने उन्हें अरबी फ़ारसी शेर व अदब की से वाक़फ़ियत कराई है, अरबी फ़ारसी शेर व अदब से उसकी बारीकियाँ समझाई उन्हें, इकबाल को। हालांकि वो देखो, इकबाल जो थे वो बहुत जल्द तालिब इल्मी के ज़माने में ही शायरी करने लग गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो उनके जो उस्ताद थे मौलवी मीर हसन, वो उन्हें अपने अशार दिखाते थे। तो मौलवी मीर हसन जो थे वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनको उनके अशार सुन करके बहुत खुश होते थे और उनकी हौसला अफजाई करते थे। इकबाल ने उन्हीं से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की है। हालांकि वो शायर नहीं थे, लेकिन शायरी की जो बारीकियां हैं, फ़न शायरी की जो बारीकियां हैं, वो समझते थे वो। तो इकबाल की शायरी को भी वो समझते थे और बहुत खुश होते थे कि ये एक दिन अच्छा शायर, अजीम शायर, ये बच्चा अजीम शायर बनेगा। इंटरमीडिएट तक उन्होंने सियालकोट के अंदर तालीम हासिल की। उसके बाद बीए और एमए उन्होंने लाहौर से किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। इकबाल जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर आर्नल्ड से होती है। वो फ़लसफ़े के उस्ताद थे और फ़लसफ़ा और इस्लाम में दिलचस्पी रखते थे। तो इकबाल उनसे बहुत मुतासिर होते हैं और इकबाल को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सियालकोट के अंदर मौलवी मीर हसन साहब थे उनके उस्ताद, और वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उसी तरह कर्नल आर्नल्ड जो थे वो भी इकबाल को, इकबाल की ज़हानत और इकबाल की सलाहियतों को देख कर के वो बहुत खुश होते थे और उनकी हौसला अफजाई करते थे। इकबाल के जो शायरी के चर्चे थे वो शुरू से ही, इब्तिदा से ही चारों तरफ फैल गए थे। उन्होंने इब्तिदाई जो शायरी है उसके अंदर दाग से इसलाह ली है। दाग के उस ज़माने के अंदर बहुत चर्चे थे, दाग बहुत मशहूर थे, उनके बहुत सारे जो थे शागिर्द थे। तो इकबाल ने भी अपनी गज़लें जो हैं, इब्तिदा के अंदर इकबाल ने कदीम तर्ज की गज़लें लिखी, लेकिन बाद में वो जदीद तर्ज की नज़मों की तरफ आ गए। तो इकबाल ने अपनी जो इब्तिदाई गज़लें हैं वो दाग को इसलाह के लिए भेजी। तो दाग ने उन्हें पढ़ कर के बहुत एहसास हुआ दाग को कि ये शायर जो है ये अच्छा मतलब इनकी सलाहियतों को महसूस किया दाग ने और उनकी हौसला अफजाई की। तो इकबाल जो हैं, इब्तिदा से ही जो शायरी कर रहे थे वो उसके चर्चे हो रहे थे। लेकिन एक मर्तबा उन्होंने 1900 ईस्वी के अंदर अंजुमन हिमायत इस्लाम के अंदर नाला यतीम जब अपनी नज़्म पढ़ी, तो यहाँ से इकबाल बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और लोग उनकी नज़्म सुन करके बेचैन हो गए और उनके दिल जो थे वो भर आए। तो लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर इस नज़्म का हुआ। इसी ज़माने में उन्होंने हिमालय लिखी, अपनी मशहूर नज़्म, और तराना हिंदी लिखी। तराना हिंदी जो थी वो ख़ास तौर पर इकबाल की बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है और ग़ुलाम हिंदुस्तान का कौमी तराना बन गई। एक आज़ादी की जो तड़प थी वो लोगों के दिलों के अंदर बहुत बढ़ गई इस नज़्म के ज़रिए, और हर कोई इसे गुनगुनाता था। तराना हिंदी को सारे जहाँ से अच्छा
ہندوستان ہمارا، اس کو بہت زیادہ گنگناتے تھے۔ اقبال کی جو ابتدائی شاعری ہے اس میں حب الوطنی یعنی وطن سے محبت اور مناظر فطرت پر بہترین نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جو ابتدائی شاعری ہے ان کی ہمالیہ، ان کی بہت مشہور نظم تھی، اے ہمالیہ اے فصیلے کشور ہندوستان، یہ اس کا شعر ہے، اے ہمالیہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کے آسماں۔ ٹھیک ہے، تو اقبال جو ہیں وطن کی محبت سے سرشار بہترین نظمیں اقبال نے اس دور کے اندر کہی ہیں۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہے نا۔ تو اقبال جو ہیں وہ انڈیا کے جو آئیڈیل ہیں رام رام پر بھی انہوں نے بہت اچھی نظم لکھی ہے۔ رام چندر کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز ہے، رام کے وجود پر ہندوستان کو راز، اور اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ گرو نانک پر بھی ان کی بہت اچھی نظم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو اس مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ بہترین اچھی نظم ہے ان کی۔ تو اقبال جو ہیں وہ ابتدائی دور کی شاعری کے اندر وطن کی محبت اور مناظر فطرت پر بہترین نظمیں لکھتے ہیں۔ مناظر فطرت پر ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، اور انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے کئی الگ الگ نظموں کے اندر بہت سارے بند ہیں جو کہ مناظر فطرت پر خوبصورتی کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ جیسے ان کی نظم ہے ایک آرزو، ہے نا۔ ایک آرزو کے اندر انہوں نے لکھا ہے، صف باندھے دونوں جانب، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، وہ دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ کتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لکھا، جو لہریں جو ہیں، موجیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف آتی ہیں تو انہیں دیکھ کر کے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس کا اظہار کیا ہے۔ یا پھر جگنو ان کی نظم ہے، جگنو کے اندر انہوں نے لکھا، جگنو کی روشنی ہے کاشا نئے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، ہے نا۔ تو ایک خوبصورت جو کیڑا ہے جگنو، اس کے اوپر کتنی بہترین ان کی نظم ہے۔ تو یہ جو فطرت کے مناظر ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، آفتاب ہو، یا ندیاں ہوں، یا وہ ہوں بوٹے ہوں، پیڑ پودے ہوں، تو ان سب پر انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نظمیں لکھی ہیں۔ لیکن 1905 عیسوی کے اندر جب وہ دیکھو کرنل آرنلڈ جو تھے، جو ان کے استاد تھے، شفیق استاد تھے، وہ جب یوروپ جاتے ہیں تو اقبال بھی ان کا دل یہ مانتا ہے، احساس ہوتا ہے انہیں کہ میں بھی وہاں جاؤں، یوروپ جاؤں اور وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ تو اقبال یوروپ جاتے ہیں 1905 عیسوی کے اندر، اور وہاں وہ فلسفے میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور بیرسٹری کی ڈگری بھی لیتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کے اقبال نے جب وہاں کی مادی تہذیب کے کھوکھلے پن کو دیکھا تو ان کی ایک تو کیا ہے کہ ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، فکر و فلسفہ جو ہے ان کی شاعری کے اندر یہیں سے داخل ہوتا ہے۔ اور اقبال جو ایک قوم یا ایک وطن کی بات کر رہے تھے، اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا میرا وطن ہے، تو وہ عالم انسانیت کی بقا کی بات کرتے ہیں، اب عالم انسانیت کے مسائل کی بات کرتے ہیں، اور انسان کی بیداری اور انسان کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ تو
تو یہاں 1905 عیسوی کے بعد ان کی شاعری کے اندر، ان کی نظر کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اور فکر و فلسفے کی جو گہرائی ہے وہ یہیں سے اس کے بعد یوروپ کے سفر کے بعد ان کی شاعری کے اندر شامل ہوتی ہے۔ 1917 عیسوی سے لے کر 1938 عیسوی کا زمانہ جو ہے اقبال کی سیاسی گہما گہمی کا زمانہ ہے۔ 1938 عیسوی کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے لاہور پنجاب کے اندر۔ کئی بیماریاں جو ہیں وہ ان کو گھیری تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال 1938 عیسوی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اقبال جو ہیں وہ بہت ہمارے عظیم شاعر ہیں۔ دیکھو 3 دہائیوں کے اندر 3 عظیم شاعر پیدا ہوئے۔ 18ویں صدی کے اندر میر پیدا ہوئے، 19ویں صدی کے اندر غالب پیدا ہوئے، اور 20ویں صدی کے عظیم شاعر اقبال ہیں۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف فکر و فلسفے کی بلندی کی وجہ سے عظیم نہیں ہے، بلکہ اقبال کی شاعری کے اندر ان کی فنی صلاحیتیں، ان کی فنی جو قابلیتیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان میں بھی، ان کی فنی صلاحیتوں میں بھی اقبال کی عظمت چھپی ہوئی ہے۔ اقبال کے بہت سارے اشعار، بہت سارے مصرے جو ہیں وہ ضرب المثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اقبال کے بہت سارے اشعار، جیسے غالب کے اشعار کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اقبال کے بہت سارے اشعار اور اقبال کے بہت سارے مصرے ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا۔ عام طور پر ہم کیا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور یا پھر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، آیا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ ٹھیک ہے، اور اقبال جو ہیں وہ یا پھر ان کے وہ ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہے نا۔ یہ بہت سارے اشعار ہیں اقبال کی شاعری کے اندر جو ہم کثرت سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں یاد ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اقبال جو ہیں ان کی شاعری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو کے اندر بہت ساری نئی شعری لفظیات کو داخل کیا ہے، بہت سارے نئے شعری لفظیات، انہوں نے بہت ساری تراکیب، سینکڑوں تراکیب ایسی استعمال کی جو بالکل نئی تھیں۔ اقبال نے اضافہ کیا ہے ہماری شاعری کے اندر، جیسے جوش ہیں، انیس ہیں، ہے نا، نذیر اکبر آبادی ہیں، غالب ہیں، ان کی طرح اقبال نے بہت سارے مطلب کثیر تعداد کے اندر نئے الفاظ، نئی تراکیب کا استعمال ہماری شاعری کے اندر اردو شاعری میں کیا، اس کو وسعت عطا کی، پردہ مجبوری و بیچارگی، ٹھیک ہے، یا پھر انجم سیماب پا، ٹھیک ہے، شوخی گفتار، یا پھر رقص عیش و آہ، رقص عیش و غم، ہے نا، پھر رہزن سامان اشک و آہ، گریہ پیہم، بہت سارے ایسے تراکیب ہیں جو کہ ہم ان کی شاعری کے ذریعے، ہماری ان کی نظموں کے ذریعے ہماری شاعری کے اندر داخل ہوئے۔ موج مستر، ہے نا، دامن آفاق، یا پھر دل درد آشنا، مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی تراکیب جنہوں نے اردو شاعری کو وسعت عطا کی، اقبال کے ذریعے ہماری شاعری کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس کا دامن بہت وسیع ہوا ہے۔ تو اقبال جو ہیں وہ صرف فکر و فلسفے کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ فنی اعتبار سے اقبال کی شاعری جو ہے وہ بہت ساری خصوصیات، بہت ساری صفات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے وہ عظیم شاعر کہلاتے ہیں، اور نہ صرف ہندوستان کے بلکہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر بھی اقبال کی عظمت بہت بلند ہے۔ اقبال کو ہر زبان کے شاعر ہوں، ہر
ملک کے شاعر ہوں، ہر ملک کا انسان ہو، وہ پسند کرتا ہے، ان کے فکر و فلسفے کی گہرائی کو سمجھتا ہے اور ان کی شاعری کے اندر جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم آج یہاں اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اقبال کے فکر و فلسفے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے کچھ بنیادی باتیں جن پر آج ہم نے اقبال کی شاعری سے متعلق گفتگو کی ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگلے اس میں ہم اقبال کا جو فکر و فلسفہ ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔